किसी ने उनसे पूछा है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाए, मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूँ, उन्होंने बोला है कि अपने बच्चे को पहले 7 साल ना अपने बच्चे को अपना मालिक बनाओ, उसके गुलाम बन जाओ, अगले 7 साल ना बच्चे को अपना गुलाम बनाओ, उसके मालिक बन जाओ, उसके बाद हाँ आप तस्दीक किया आपने, उसके बाद अगले 7 साल उस बच्चे को अपना वजीर बना लो, मुशीर या वजीर, आपने मुशीर बोला, मेरे इल्म में वजीर था, वो बना लो। इतनी बड़ी, हाँ जी, वो इतनी बड़ी एक उन्होंने एक पूरा स्केच दिया ना, आज ऐसा कर रहे हैं हम। अच्छा उमर भाई, आप ना बात जो है ना काशिफ भाई वाली, उसको थोड़ा सा मेरे ज़हन में अटकी हुई है। आज हमने घूमना इसी के इर्द गिर्द है, बेसिकली आप पकड़ गए हैं, हमने आना इधर ही था, ठीक है, इसी पे बात करनी है। लेकिन जो काशिफ भाई ने बात की है ना अपनी, एक मुझे जो मैं जहाँ पे अटका हूँ, और वो बड़ा ठीक अटका हूँ मुझे लग रहा है, बाकी आप डिनाई कर सकते हैं उस बात से, कि भाईजान जब बच्चों को माँ बाप ये चीज़ें दे रहे थे, ठीक है, हम हो सकता है वो उससे वाकई मतलब कि हमने एक एक्सक्यूज़ दिया कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं था। हाँ जी, अच्छी तरबियत तो यही थी कि वो पहले पता करते ये जो चीज़ मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, जैसे खाते हुए देते हैं कि ये हेल्दी है या नहीं, बिल्कुल यही कह रहा था। तो उस हमने तो पहले एक्सक्यूज़ दिया है हालांकि, हाँ जी, लेकिन इनकी बात बड़ी वैलिड लगी मुझे कि भाई उन्हें चेक करना चाहिए था ये जो चीज़ मैं देने लगा हूँ इसे, ये इसके लिए हाइजेनिक है या नहीं, मतलब कि इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कि ये इसके लिए फ़ायदा मंद है कि नहीं बच्चे के लिए। बेशक वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें इस पर वर्क करना चाहिए था, उन्हें 2-4 लोगों से पूछना चाहिए था कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें देते, ठीक है। बच्चे ने अगर जिद कर ली तो उसे दे दी। ये आप वाली बात से भी वेरीफाई हो रहा है कि अगर 7 साल तक था तो फिर तो देते, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो आप उसके बाद ना देते। हम ऐसा करते हैं, हम पहले 7 साल तो बच्चे को अपना मालिक बनाते हैं, बाद में भी बने रहते हैं, फिर सारी जिंदगी मालिक होता है, जा ही रहे होते हैं। बड़ी मजेदार बात की उन्होंने कि वाकई हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है हमारे पेरेंट्स के पास कि वो चीज़ों को देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब वो उनके पास था, उनके हमारे वालदा ने जो थोड़ी सी मतलब जो राह इसमें गुजारा ना, उनको यही है कि एक गल कराउंदा है तो इहदे नाल गल करी दी है बस। अब आने वाले वक्त में जो इसमें तब्दीलियां रूनमा हुई हैं कि नहीं ये होर भी बहुत कुछ करांदा, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, दावा साहब को ले लें। हाँ जी, इधर आपकी बात है कि थोड़ा सा मतलब कि इख्तिलाफ वो इसकी वजह ये है कि ये हाँ वो तो जाहिर सी बात है कि ये आप मोबाइल की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, इट्स मीन की टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो भाई ये इससे पहले भी था या हो सकता है, मोबाइल नहीं था, आपको कैसे पता चलना है जी कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब क्योंकि मोबाइल है, अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आप दूर बैठे भी दूसरी चीज देख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, वो आपकी बात भी ठीक है जो उमर भाई ने बात की है ना कि ये इसकी वजह से आया, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये इसके नकायस हैं। कोई भी अगर पीछे भी कोई चीज थी ना, ऑब्वियसली पीछे भी कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी थी जो लोगों को खराब कर रही थी, जो वजह बन रही थी, जो इन्फ्लुएंस कर रही थी यूथ को और टीन एजर्स को, वो इन्फ्लुएंस तब कर रही थी, तब वो कोई और चीज थी, वो तब उसके कुछ नकायस थे, ठीक है। अब इसके ये नकायस हैं, पबजी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, उसके हर चीज के अपने मतलब असरात होते हैं ना, अपने अपनी टाइप के असरात, वो उन असरात की बात उमर भाई कर रहे हैं। अच्छा, अब बात ये है कि टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, इससे पहले जो दौर टर्नओवर चला है, ठीक है, अगर यही चीज तब होती तो सेम चीज डिस्कस हो रही होती। अगर हम उस दौर में होते, हम यही चीज डिस्कस कर रहे होते कि ये इसके ये फलान उसके अलावा भी देखा जाए ना, आप छोड़ दें कि सिर्फ मोबाइल ही, उससे पहले भी बच्चे खराब होते थे, मोबाइल से पहले भी, लेकिन उसके पीछे वजूहात सेम ही थी, और असरात हर चीज के अपने असरात हैं। इटसेल्फ एक खराब होने वाली चीज है। हाँ, मतलब कि इंसान इटसेल्फ एक खराब होने वाली चीज है, इंसान के अंदर ही खराबी, हमें उसे रोकना होता है कि नहीं काका वापस आ। इंसान के अंदर अदल से जो डाला गया है खैर और शर, ठीक है। यहाँ पे काशिफ भाई कुछ कहने लगे थे तो वो उनको मैं ये कह रहा था कि हम बच्चे को बिठा के ये तो बताते रहते हैं कि अपने खानदान की उन्हें मैंने इंज कीता ये कीता, वो हम उसमें नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं ना कि तेरे चाचे ने मैंने इंज कीता सी, फलां ने मैंने इंज कीता। अगर आप मुझे 1 सेकंड दें ना तो वो कोई सर्वे छोटा सा हो जाए। छड्डो नहीं प्लीज। हाँ,
یہ نا بات ڈیفیکلٹ ہے کرنی ہمارے لیے, لیکن یہ ضروری بہت ہے, کیونکہ اگر ہم نے اپنا پراپر میسج کنوے کرنا ہے نا کہ بھائی کیا ہم کیا چاہ رہے ہیں, اگر ایسا ہو تو ہمارے خیال سے کچھ بہتری آ سکتی ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. آپ کو اپنے والدین سے کوئی شکایت ہے اپنی تربیت کے حوالے سے؟ نہیں الحمدللہ میرے والدین کی طرف سے مجھے کچھ, یہ ایک ڈپلومیٹک آنسر ہو سکتا ہے, آنسر ہے, سینٹیمنٹل یا 100% کہہ سکتا ہوں. میں دیکھتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی, ویری آنیسٹ. الحمدللہ میں خود خراب ہوا ہوں جہاں تک انٹر کے بعد, کیونکہ ہاں جی خود خراب ایسے ہوا ہوں کہ میرے پر نکل آئے تھے. میری والدہ میرے اسکول تک چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی, میری تربیت بہت اچھی ہوئی, میری تعلیم بھی اچھی ہوئی. اس کے بعد میں تھوڑا سا خود خراب ہوا, پھر تو اس پہ اب ہم آپ کو پکڑیں گے اگر آپ کا یہی آنسر ہے. ہاں جی. آپ کو لگتا ہے کچھ؟ نہیں بھیا آپ کو کچھ؟ میرا تھوڑا سا معاملہ ڈفرنٹ. یہ بھائی کی والدہ بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی. والد صاحب سے کوئی مطلب شکایت؟ دیکھیں وہی بات آ رہی تھی کہ والد اب مطلب کہ ہم ماشاءاللہ ایک بڑی فیملی ہے. میں پہلے تھوڑا سا کلیئر کر دوں, ہم یہاں پہ اگر آج مدعا نہیں نہ رکھیں گے تو ہم شاید ایکسپلین نہیں کر پائیں گے چیزوں کو. کھلنا ہے یہاں کھلنا ہے جو اپنا, کہ ہم ایک مطلب کہ بڑی فیملی تھی, تو والد ظاہر سی بات ہے کہ اب والدہ بھی نہیں ہے, تو ان کے پاس مطلب کہ انہوں نے جانا کام پہ, ٹھیک ہے, اچھا کام پہ گھر واپس لیٹ نائٹ, ظاہر سی بات ہے کہ کفالت کرنا, میں جو سمجھتا ہوں. لیکن یہ اس میں بات وہی ہے کہ وہ پراپر ٹائم نہیں دے پائے. نہیں ہم یہ نہیں پوچھ رہے تھے آپ کو شکایت کیا ہے, آپ کی شکایت یہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی مطلب کہ اپنے پیرنٹ سے کوئی شکوہ یا شکایت اپنی تربیت کے حوالے سے رہا ہو؟ کوئی نہیں, جو کوئی نہیں کہہ رہے نا ہم انہیں پہ آئیں گے. کاشف بھیا آپ کو؟ اچھا مجھے سینٹیمنٹلی جواب دوں تو کوئی شکوا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کریٹیسائز کروں نا تھوڑا سا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ابو جی کو نا ہمارے اوپر دوسروں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے تھی, انہوں نے ترجیح دی ہے, اور اب وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح باور کر چکے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے یہ کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے چلیں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں, میں ان کی اس غلطی کو یا اس کو اس طرح سم اپ کر سکتا ہوں کہ وہ سادہ لوگ تھے اور سب سے بڑے تھے, ٹھیک ہے, ہاں, اور انہوں نے جو کیا ان کو پتا تھا کہ یہ تو اپنا ہے, یا شاید گلا نہیں کرنا, یا شاید میں یہ کہہ سکوں کہ اس وقت جو تھی نا معاشرے کی اقدار ایسی تھی تو غلط تھی. اچھا میں نا اپنی سائڈ بھی رکھ دوں. لیکن میں شکر الحمدللہ بڑا کلیئر سا بندہ ہوں, صاف ستھری بات کرنے کا عادی. مجھے میرے والد سے نا ابھی تک ایک ہی اختلاف ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا, شکر الحمدللہ. زندگی شاید ہم اپنی نسل میں آگے کچھ بھی ٹرانسفر نہ کر سکیں, انہوں نے بہت کچھ دیا, پیسہ ہمیں, مطلب کہ ہماری بات بھی سنی, لیکن جو ایک پراپر ٹائم پیرنٹس کو دینا چاہیے نا, جو والد کو خاص طور پہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم شفقت والا ہاتھ رکھتے ہوئے دینا چاہیے. کہ ایک مذاق بن جانا والد صاحب کے ساتھ ایک ایج میں آ کے ایک الگ بات ہے, لیکن بچپن سے ساتھ چلنا اور ہر جگہ ٹائم دینا وہ نہیں ملا. جیسے ایک بچے کو ملنا چاہیے نا پراپر, جس سے بچوں کی تربیت بہتر ہو سکتی ہے, وہ نہیں ملا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن یا گرومنگ نہیں ہوئی اس انداز میں جس انداز میں ہو سکتی تھی اور بہتر ہو سکتی تھی, وہ نہیں ہوئی. حسن مجھے میں تو ٹائم کی بات تو نہیں میں کر سکتا, کیونکہ میں نے والد صاحب نے مجھے بہت ٹائم دیا ہے, بہت, میرا خیال ہے ساری اولاد میں سے مجھے اور جو ہمارے سب سے بڑے شاد بھائی تھے ان کو دیا ہے, سب سے بڑے بھائی ان کو, ان کے بعد مجھے, میں ان کے پاس بیٹھتا کیونکہ ابا جی شاعر تھے, مجھے تھوڑا سا لگاؤ تھا شاعری کے ساتھ, تو میں ابا جی کے پاس میرا بڑا ٹائم گزرتا تھا, مجھے ہسٹری سے بھی تھوڑا لگاؤ تھا, اسلامک ہسٹری سے, میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا. ٹائم کی کوئی قلت نہیں تھی ان کے پاس میرے لیے یا اولاد کے لیے. کوئی شکوہ, کوئی مطلب شکوہ سب سے پہلا شکوہ یہ کہ انہوں نے جتنی دیر وہ رہے ہیں ہم پہ, انہوں نے ہمیں بڑے نہیں ہونے دیا. ہاں یہ تو سب کا ہی مسئلہ ہے ادھر. ابھی آپ کے مسائل ہم کھولیں گے, جنہوں نے کہا ہے نا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ابھی کھولتے ہیں. بڑے نہیں ہونے, سب سے پہلی بات کہ انہوں نے بڑا نہیں ہونے دیا, مطلب وہ بچہ, انہوں نے بچہ ہی سمجھا ہے اور بچے ہی رکھا ہے. مطلب وہ مجھے اب لگتا ہے ایک پوائنٹ پہ کہ وہ مطلب ان کو یہ ہمیں کھولنا چاہیے تھا, چاہے ہمارے ساتھ مطلب ٹائم دے کے مارکیٹ میں جانے دینا, مارکیٹ میں جانے اوپن ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ اب نہیں, دوسرا شکوہ جو اب نہیں ہے, ٹھیک ہے, پہلے ایک ٹائم
ایک ٹائم تک کے لیے ہوا کرتا تھا. عادل بھی تھوڑا بہت اس کو جانتا ہے کیونکہ یہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہے, ہم اکٹھے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ ان کا جو اولاد پہ ایکسٹریملی اسٹرکٹ ہو جاتے تھے یکدم سے, سخت اس سے میرے میں بہت مطلب ہماری بحث بھی چلتی رہی, بحث ہماری علمی بحث بھی بہت چلی ہے ابا جی کے ساتھ, کہ میں ان کو بہت زیادہ ان کے اگینسٹ بحث کیا کرتا تھا, میں ان کی بات کو جان بوجھ کے نگیٹ کیا کرتا تھا کہ تاکہ باتیں نکلیں, سیکھنے کو ملے. ہاں جی. تو ایک بس یہ تھا کہ مجھے ایک ٹائم پہ لگا کرتا تھا کہ یار یہ بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے, یکدم سے. یہ نہیں, بہت کھلا ہے انہوں نے, مطلب جو باقی ہر چیز سے ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے جتنے وہ اپنے ریسورسز سے کر سکتے تھے, اور کی بھی ہے انہوں نے. مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے ہم پوری جو جتنے بھی ہم بہن بھائی ہیں ہمیں کبھی شکوہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی لائف میں. تو مجھے یہ لگا کرتا تھا کہ وہ بہت اسٹرکٹ تھے. اور آج اب جب یہاں پہ بیٹھا ہوں تو مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ مطلب 33 ایئرس ایج ہے اب میری, ابھی مجھے تقریباً 3-4 سال سے ابھی مجھے یہ لگنا شروع کہ ان کی وہ جو اسٹرکٹنیس تھی نا وہ بھی تب میرے لیے بینیفیشیل تھی. اچھا, وہ ایج کے ساتھ ساتھ میں اگر ہماری وہ جو کوڈ کی تھی نا آپ نے ایک حدیث 7 سال والی, ٹھیک ہے نا, اس کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے حساب سے وہ غلط ہی تھا. اگر 14 سال کے بعد آپ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے آپ سے اور بھائی آپ سے تینوں سے ایک سوال ہے میرا. ہاں جی, کمپیریٹیو کویسچن آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس نے کبھی نہیں کیا زندگی میں کہ بھائی وہ جڑا تیرا کزن ہے ماشاءاللہ پڑھائی سے بہت اچھا, یا وہ بچہ بہت اچھا تو نہیں اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ نہیں ہوئی آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوئی. کزن ہی کوئی نہیں یار, وہ تو ایک مطلب کہ کبھی کمپیریزن نہیں. ہاں اچھا, یہ نہیں کبھی آپ کو کہا نہیں ہے ہی نہیں سی کبھی کہا کہ پتر تو نماز پڑھن نہیں جاندا وہ پڑھن جاندا, دوجا بھی کوئی نہیں سی پڑھتا آ گیا اپنے گھر دا مائیکل جیکسن سر جی میری گل میں دسدا جننا کہ میں پڑھدا سی نا میں سارے نوں صحیح پڑھدا سی. میرے ددحال میں تو میرے کوئی ہے, ددیال میں ہے ہی نہیں میرے کزن. وہ دراصل نا بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کرنا ہے فیمیل کزن مذاق کی تھوڑی سی بات انہوں نے کرنا ہے, اس لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیونکہ انہوں نے پہلے بولا تھا شروع سے مخالفتاں ہو رہی ہیں نالے آپ نہ کر دیں ابا جی پراپرٹی تو کلا انہوں بھی آپ کرتا تے فائدہ تو نہیں ساڈے کی لو جی. کبھی گالیاں پڑی ہیں آپ کو, کبھی آپ کو انسلٹ کیا ہے, کبھی انسلٹ کیا ہے ڈیر گالیوں کا پوچھ رہے تھے, وہ تو ماشاءاللہ انکل کا تکیہ کلام ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو پراپر انسلٹ فیل ہوئی ہو کبھی زندگی میں کہ یہ اس وجہ سے ہوئی ہے؟ اب آگے نا ایسا ہے کہ ابا جی کے ساتھ کوئی اختلاف کرو نا وہ سڑک میں جھاڑ دیتے ہیں. ہاں, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਲੇਟ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ. ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ. ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਵਰ. ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ सेम आंसर कट्ठे बंदे सी ना. मैं ना अगर प्रॉपर बात करूं उसी हदीस को लेके चलते हुए ना तो भाई मैं कहूँगा कि वो भी रवैया गलत था. उसकी वजह ये कि अगर हमारी जो प्रॉपर तरबियत उसके अकॉर्डिंग होती कि 7 साल तक बच्चे को बादशाह बना के रखो या अपना मालिक बना के रखो और उसके बाद 7 साल तक उस पर सख्ती करो और उसके बाद उसे मशीर बना लो, ठीक है. इसमें क्या होता है, होता क्या है کہ 7 سال تک جب آپ نے اسے بادشاہ بنا کے رکھنا ہے نا تو بادشاہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن آف دا کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی تو بھائی کہہ رہے تھے کہ یار وہ بچہ باہر جا کے کسی نے کوٹیا ہوئے تو پھر انہوں پھر بھی بادشاہ رکھیے. میں کہا بادشاہ جڑا ہوندا وا کدی کسی نوں کٹن لئی باہر نکلے. میں کہا جڑا جنوں تسی بنا ہی بادشاہ دیتا اودے لئی تسی جا کے کٹنا وا. صحیح گل ہے, تاکہ بچے نوں بادشاہ وا انہوں پتہ ہوئے کہ بیٹا تیرا تیری زندگی جڑی ہے گیٹ تو اندر کچھ ہو رہا تے باہر جڑی کچھ ہو رہا ہے, یہ تسی انہوں سکھانا وا, انہوں حکمت عملی تسی دینی ہے, ٹھیک ہے. اور اتنے اچھے انداز سے دینی ہے 7 سال تک کہ اس تو بعد جدوں تسی 7 سال سختی کرو اچھے بھی یہی حکمت عملی سکھانی ہے. پہلے 7 سال وہ یہ جب اس کو مالک بنانا ہے اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں اگر مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو میں نے ادھر آنا ہے, میں نے خود نمٹنے نہیں لگ جانا. یہ ہے کہ میرے جو سنگین مسئلہ آتا ہے تو میں نے ان سے رجوع کرنا ہے. میں پوری کمپلیٹ یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لوں. 7 سال
میں ہم نے اسے بادشاہ بنا کے یہ سکھایا کہ ہاؤ ٹو رول، کیسے ہم نے ایک اپنی پرسنالٹی ایسی گروم کرنی ہے بھئی تم نے کیسے رہنا، تمہیں ہر چیز تمہاری آواز پہ دے کے ہم نے تمہاری خدمت کر چھوڑی. اس کے بعد 7 سال جو سختی کی ہے نا وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اسے اور اچھے طریقے سے حکمت عملی سکھا دی جائے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے. اس کے بعد جب 14 سال تک پہنچتا ہے نا مطلب بچہ، اس کے بعد جو عمل مشیر والا شروع ہوتا ہے وہ اسی لیے شروع ہوتا ہے کہ بچہ اتنا گرو کر چکا ہو آپ کی 14 سال کی تربیت کے بعد، اتنا وہ ایک خود مختار شخصیت بن چکی ہو کہ آپ اسے مشورے لیں اور اسے اس چیز میں انوالو کر لیں گے نا. جب مشورے میں، مشاورت میں، اپنے ساتھ ماں باپ مشاورت میں انوالو کر لیں گے تو میرا خیال ہے اسے باہر جا کے کسی اور سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس کے پاس گھر کے اتنے اچھے طریقے سے مینج کرنے کے لیے ایشوز ہوں گے، اس کی رائے کو اہمیت دی جائے تو. لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب 14 سال کی کیا اس دن آپ بات کر رہے کہ 14 سال دی ایج دے وچ اگر اسی کوئی گل کر دیے تے کوئی جواب ملدا وا نہیں وہ ذرا دوسری بات. ہاں نہیں کوئی نہیں مطلب کہ آن دا کیمرہ اگر اسی لینینٹ تھوڑی جی طبیعت رکھدے ہوئے ٹھنڈے لہجے چاہیے نا تے اگوں جواب ملدا وا کہ تو ہلے پتر مطلب کہ جمیا نہیں اگیا نہیں تے کل دا نیانا ساڈے کہندے تو میرے نال بہت سینئر. یعنی کہ ہم نے پھر اس کا مطلب کہ ہم نے وہ 14 سال بچے کی تربیت ہی پراپر نہیں کی، اسے حکمت عملی سکھائی نہیں، اسے دنیا میں جینا سکھایا ہی نہیں. اور وہ حسن بھائی والی بات کہ اڑنا تو بالکل نہیں نا ہمارے ماں باپ سکھاتے. کتنی ایج ہے آپ سب کی؟ 28 سال. ہم دونوں شاید بڑے ہوں گے آپ دونوں سے تھوڑا ایج میں، تینوں بڑے ہوں گے. ہمیں بھی ہمارے پیرنٹس اب بھی کہہ دیتے ہیں کہ بچے ہو تو نہیں پتا. ٹھیک ہے، اس چیز سے پہلے ماں باپ کو نکلنا پڑے گا اگر بچوں کی زندگی میں وہ سکون چاہتے ہیں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. آج کی جو بچے والی کو پتا ہے نا وہ ماں باپ کو بھی شاید نہیں پتا. یہ بچے والی بات جو ہے نا یہ ریسنٹلی میرے ساتھ ابھی 3-4 دن پہلے ہوئی ہے. کوئی فیملی میٹر تھا ایک، اس پہ بات مطلب چل رہی تھی تو میں نے اپنا اوپینین دینے کی کوشش کی تو میری اماں نے مجھے بولا کہ بہ جا تو ایڈا تم نیانے ہو نیانے ہی رہو، مطلب بچے ہو بچے ہی رہو. تو پھر میں آگے سے ہنس کے بولا، میں نے کہا تسی وڈے نہ ہون دیتا سانو. ہم نا بیٹھے آپس میں سٹوریز شیئر کرتے ہیں نا جب ہمارے پیرنٹس کی، تو ان لوگوں کے والدین نے شاید ان کی تربیت ایسی کی تھی کچھ کہ وہ انہوں نے اس ایج تک بہت کچھ کر لیا تھا. میرے والد نے الیکٹرکسٹی کا کام کیا ہے، میرے والد نے 3 فیس جو یہ ہوتی ہے یار کیا وائرنگ نہیں 3 فیس ہوتی نا یہ بائلر کے اندر ویلڈنگ، اس کا کام کیا ہے. میرے والد نے وین چلائی ہے، میرے والد نے ٹرک چلایا ہے، میرے والد نے اس کے علاوہ گاڑیوں کا بزنس کیا، گاڑیاں سیل کیا، پرچیز کیا. میرے والد نے حتیٰ کہ پولٹری فارم کے اندر انڈے اٹھانے تک کا کام کیا ہے. اینڈ اس کے بعد انہیں اللہ پاک نے بہت خوشادہ رزق دیا. ٹھیک ہے، وہ ان کے نصیب تھے، ان کی بیوی کے نصیب تھے، ان کے بچوں کے نصیب تھے، وہ ساتھ شامل ہوتے کہ رزق میں اضافہ ہوتا گیا. شکر الحمدللہ. لیکن ٹائم نہیں پراپر دیا اور اس کی وجہ سے تربیت میں کچھ مسائل آئے. پھر 30 سال تک ابھی بھی جب بچے کو بچہ ہی سمجھا جائے گا. دیکھیں کہ جو مطلب کہ میں ریلیجیس معاشرے کی فل فور بات کر رہا، لیکن اگر ریلیجیس معاشرے سے ہٹ کے اگر بات کریں نا، ریلیجیس معاشرے کا اگر نظام آ جائے نا تو وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ پراپر اسی چیز کو حدیث کو فالو کرتے ہوئے بچے کی تربیت کی جائے اور اسے حکمت عملی سکھائی جائے اور اسے زندگی میں بہتر طریقے سے اڑنا سکھایا جائے اور اسے اچھائی اور برائی کا اتنے عدل سے سمجھا دیا جائے اور اس کے بعد اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے نا، تو آپ پہ کوئی برڈن نہیں ہے اللہ کی طرف سے. ریلیجیس ایسپیکٹ کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور آ جاتے ہیں ایلیٹ کلاس کی طرف. وہ کیا کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ وہ یہ کرتی ہے یو آر آفیسر، یو آر ڈاکٹر، اینڈ اس کو وہ ماحول انوائرمنٹ اور اس کے ساتھ سارا کچھ دیتی ہے. ہوتا کیا ہے، اوپن ڈسکشنز نہیں ہوتی، ویسٹرن کلچر میں بھی نہیں ہوتی، ہماری ایلیٹ کلاس میں بھی نہیں ہوتی. مطلب کہ میجر صاحب کا اگر گھر ہے یا کسی بڑے سیاستدان کا گھر ہے یا کسی بڑے علامہ کا بھی گھر ہے، مطلب کہ وہ لوگ ایلیٹ کلاس، رائل ایلیٹ کلاس یا ایلیٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں میں، وہ کیا کرتے ہیں بھائی، اپنا ان کے بچوں کا کمرہ ویسٹرن کلچر میں بھی ایسے کمرہ الگ ہے بچپن سے ہی. ٹھیک ہے، ان کی جو اپنی آپس کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، خود کی بچے کی خود پرائیویسی ڈیولپ کرنے کی جا رہی ہے. کیوں
اب جب ہمارے ماں باپ بیٹھ کے اپنی زمینوں کے اپنے داغے چاچوں کے وہ والی بات کیوں ساس اتنا تھی یہ سارا کچھ ڈسکس کیا جا رہا ہوگا بچوں کے سامنے. بچے نے تو یا تو باپ دے مسائل دا حل لبنا شروع کر دینا اس جس انہوں نے پڑھنا سی یا اپنی پرسنالٹی نو گروم کرنا سی, یا پھر انہوں نے کی کرنا انہوں نے وہ چلاکیاں سیکھنے کی کوشش کرنی اور انہوں دے اگینسٹ ایکٹیویٹی یعنی کہ نیگیٹو وائب زیادہ آتی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تربیت میں خلا ہے, بہت زیادہ مطلب کہ مسئلے مسائل ہیں جن کو اگر بہتر انداز میں حل نہ کیا گیا نا تو بچوں کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا, وہ اپنا ڈپریشن میں جائیں گے اور مزید ٹین ایجر آج ہر ایک بندہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. میں یہ میرا اوور آل میری تھنکنگ ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے مجھے اس پہ میں اور تقریر کرتا رہوں تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ ہمیں مینز نہیں ملتے نا, ان کو بھی نہیں ملتے. حسن بھائی ان کو تھوڑے بہت اثر ہیں, ڈفرینٹ ہے کائنڈ ڈفرینٹ ہے دونوں کی, پرورش دونوں کی نہیں ہو رہی. عمر بھائی وہ آپ نا تھوڑا سا سمجھیں چیز کو. خواہشات جو ہے نا, خواہشات ہر بندے کے پاس ہیں, ٹھیک ہے. بات میں نے ایک بیچ میں کی تھی حکمت عملی کی, ہاں جی, کہ حکمت عملی نہیں دی جا رہی بچوں کو. ہم ریالٹی سے بھاگنے والے لوگ ہیں, اتنا بھاگنے والے کہ ہم سائیکل پہ جاتے ہیں نا بچے کو اسکول چھوڑنے, جیسے بھائی نے بات کی تھی, ہم تب بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بچے کو. باپ یہ نہیں سمجھا رہا کہ بیٹے یہ میرے ریسورسز نہیں ہیں, اس سے بیٹھے اس سے بات کرے, ایک مین ٹو مین مکالمہ ہو. 7 سال کے بعد جب اس سے سختی کا رویہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس سے مین ٹو مین ٹاک ہو کہ بیٹے میرے پاس نہیں تھا, میں نہیں کر پایا, میں نے کوشش کی, میرے سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے. آپ نے کرنا ہے سرچ یور وے, تم ڈھونڈو جیسے ڈھونڈ سکتے ہو, جیسے کر سکتے ہو. میں جتنی ہو سکتا ہے مینیٹوریلی, ٹھیک ہے, میں سمجھانے کی حد تک میں تمہاری ہیلپ کروں گا. ہم لیکن وہاں پہ بول جھوٹ رہے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم, کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا جگاڑ کر کے اپنے بچے کی اس ٹائم وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ جو خواہش اس ٹائم پہ ہم نے پوری کی ہے نا پکڑ دکڑ کے, وہ ہمارے اوپر بھی برڈن ہے, آنے والے دنوں میں بچے کے اوپر بھی برڈن ہوئے گا, کیونکہ بچہ اس خواہش کو بڑا کرتا جائے گا. سائیکل, بائی سائیکل, موٹر سائیکل, گاڑی بڑی ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس کے اندر یہ ارج نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ اسے خود حاصل کرے. کیوں؟ باپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اور بعد میں ٹل اینڈ ایک بات رہ جاتی ہے, جی ساڈے پیو نے ساڈے لیے کیتا کی, ساڈی ماں نے ساڈے لیے کیتا کی. یہ بات جو بچوں کے منہ سے, ٹین ایجرز کے منہ سے یا کسی کے منہ سے بھی نکل رہی ہے نا, اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر ہے تربیت. تربیت ہوگی نا اگر شریعت کے مطابق, حدیث کے مطابق, تو یہ بات نہیں نکلے گی. بات پھر گم آ کے ہوئی نا پروڈکٹ سیل کرنے والی بات پہ آ گئی ہے. ایکچولی ہماری سوسائٹی میں نا جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا, بچے کو 7-8 سال 10 سال جب تک وہ مطلب خود کھانا نہیں کھانا شروع کر دیتا تب تک کم از کم, ٹھیک ہے, بچے کو بالکل وہ بادشاہ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد بھی بچے کو بادشاہ رکھا جاتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ لوگ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا لوگوں کو سمجھا یہ دیا گیا کہ بھائی یہ پرورش ہے. ہاں جی, وہ ہم لوگ, ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ اسی کو پرورش سمجھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے اقدار سکھانی ہے. بیسکلی پرورش جو کرنی ہے وہ اقدار کے ساتھ کرنی ہے. یہ نہیں بتانا کہ بھائی آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ کتنا مطلب آپ کو اس کا علم ہے. یہ نہیں سکھانا کہ بھائی آپ اگر آپ نے ایجوکیشن بھی لینی ہے ٹیکنالوجی کے تھرو تو کیسے لینی ہے. ہم ان چیزوں کو پرورش مطلب ایجوکیشن آپ نے دینی ہے. 7 سال کے بچے نے نیوٹن نہیں بننا کہ جو یہاں سے وہ جدید فارمولے دیکھ کے انٹرنیٹ سے وہ چیز جو اس کے ماں باپ کو نہیں پتا وہ وہاں سے نکال لے گا. اس کو وہی چیزیں چاہیے جو اس کے ماں باپ کو پتا ہے. اس کو بیسکلی اس کی مقصد تو پرسنالٹی کو مطلب بنانا ہے. اس بنا نہیں رہے اس کو اس طرح, سمجھنا نہیں نا چاہ رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ ہے نا صرف بچے کا یہ پرورش ہے, یہی بنایا جاتا ہے. یہ ہم میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے. وہ کہاں سے آئی ہے, وہ کیسے آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا سراغ لگانا تھوڑا سا مشکل ہے. یہ بھی بڑی لمبی بحث ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, میں بھی اس چیز کو مطلب کہ ایگری کرتا ہوں کہ تربیت بہت ضروری ہے, واقعی بہت ضروری ہے. لیکن چونکہ ہم اب معاشرے کی بات کرتے ہیں تھوڑی, جو میرا مطلب کہ میں اگر اپنے آپ کو پیرنٹس کی سائڈ پہ رکھ کے سوچے تو میرے مائنڈ میں کیا اب آئے گا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ہاں بھی تربیت نہیں کی. خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں سوسائٹی وائز, کیونکہ ہم ہر لوگ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس ہر ایک بندے کا مائنڈ ایک بن چکا ہے, ہمارا اسٹیٹس چاہیے ہو. اچھا, اب وہ اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے
दिन रात अपने एक कर रहा है, अब वो बच्चों को टाइम कैसे देगा? या वो बच्चों की वो ख्वाहिशात, वही बात है कि ख्वाहिशात पूरी करेगा, असल में वो बच्चों की ख्वाहिशात नहीं होती, मेन जो चीज है पहले वो उसकी अपनी ख्वाहिशात होती है कि मैं अपने बच्चों को ये लेके दूं, इट्स मीन कि उसकी अपनी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा ये करे। इसमें कहीं भी बच्चे की ख्वाहिश का तस्करा है, वही मैं कह रहा हूँ ना, पहली चीज है कि उसकी अपनी ख्वाहिश है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सोसाइटी की मतलब कि बात करें ना कि वो सोसाइटी को देख के उसके अंदर ख्वाहिश डेवलप, उसकी ख्वाहिश जो है वो बेसिकली सोसाइटी की ख्वाहिश है, सोसाइटी की ख्वाहिश है। ये तो मसला अब ये बात उधर आ जाती है कि मेन चीज तो ख्वाहिश, वही बड़ा अच्छा पकड़ा है आपने, बड़ा अच्छा पकड़ा है। पहले हमारी इस पे बात हुई थी, तो बात ये हुई थी कि ये जो प्रॉपर्टी बनाई जाती है ना, बाद में एक बात की जाती है कि बच्चे वाली बना रहे हैं जी, होर जिंदगी किधर लिए स्पेंड करनी है। ये भाईजान ये गल ही है, ठीक है, अगर बच्चों के लिए बनानी होती ना और उनको ऊपर ही, तो ये 14 साल के बाद बच्चों पे दे दी जाती है और उन्हें कहा जाता पुत्र जो मर्जी कर लो, ठीक है, तुम इन्ने मैच्योर हो गए। अगर तरबियत और हिकमत अमली बच्चों को दी होती, उसका टाइम नहीं था, ठीक है। अपनी ख्वाहिशें नफसानी को पूरा करने के लिए कि हर बंदे के अंदर ना कुछ खलक करने का मादा पड़ा होता है कि यार मैं ये बनाऊं, उसको पूरा करने के लिए मकानात बनाए जाते हैं, जमीनें बनाई जाती हैं और वो थोप दी जाती हैं बच्चों पे कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, बच्चे नहीं बनाए जाते, मकान बना लिए, गाड़ियां बना ली, बच्चे नहीं बनाए। बच्चे की अच्छा यार, अगर वो भी नहीं होंगी तो फिर बच्चा 7 से कम 3 में जाएगा, नहीं होगा। यही तो तरबियत करनी है, उसको समझाना है, उसको हकीकत बतानी है, सुकून देना है उसकी जिंदगी में। कुछ इस डिस्कशन में यही तो मेन पॉइंट है कि जो गलत ट्रेंड है ना सोसाइटी के, मतलब उसको हाईलाइट करना, वो तलब उसमें उसको उसकी देखो ख्वाहिशात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग 20,000 की सैलरी, 20,000 ले रहे हैं, 25-30,000 ले रहे हैं सैलरी, वो सैलरी ले रहे हैं, वो खुश हैं, वो अपने जितने भी उनके शौक हैं वो पूरे कर रहे हैं, खुश नहीं है, बिल्कुल मुतमईन है। ऐसे लोग देखे हैं हमने, ठीक है, वो मुतमईन है। उनकी जो औलाद आएगी ना, उनकी औलाद कम अज कम उनके कुछ नहीं तो उनके मिड लेवल तक तो होगी कि वो एक पॉइंट पे जाके सेटिस्फेक्शन मतलब अटेन कर लेंगे। उनमें सेटिस्फेक्शन का लेवल जो होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है, वो बहुत जल्दी सेटिस्फाई होने वाले लोग होते हैं। हमने अपनी सेटिस्फेक्शन को बहुत ऊपर ले गए हैं हम लोग, हाँ जी, ठीक है, इसलिए वहां तक पहुंचा नहीं जाता। वो तलब कम ही नहीं होती, तलब तब कम होगी जब एक सेटिस्फेक्शन पूरी होगी तो तलब कम होगी। अब ना बात ये कि ये सारी अब इसको कंक्लूड करने सारी जो कॉन्वर्सेशन है ना हमारी काफी लंबी हो गई है, इसको अगर हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हाँ, इसका एक लेना इनसे हम बंद करें इसे, हम हल को समझे ना, तो इसका ये है मेरे अकॉर्डिंग कि भाईजान पिछली चीज़ों को भूलते हुए ना अब उन पे तो काम किया जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता, और जो आदतें पक्की हो जाती है ना उन्हें तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। सही हो। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जनरेशन जो आगे आ रही है ना उसमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर हम आपस में बैठे हैं, हम अगर 6 लोग बैठे हैं, हम अपने बच्चों को ठीक कर लें ना और उनकी तरबियत को बेहतर तरीके से अपने आप की ख्वाहिशात की नफ़ी कर लें, तो हमारे बच्चों में से वो ख्वाहिशात की नफ़ी खुद ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो चीज़ आप में नहीं ना होगी वो आपके बच्चों में मेरा ख्याल है नहीं आती, और जैसी कोको वैसे बच्चे। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि आपको ना अपने बच्चे को बताना पड़ेगा कि बेटा ये चीज़ जो तुम मांग रहे हो ना ये तुम्हारे लिए अच्छी है, और ये जो मांग रहे हो ना ये अच्छी नहीं है, इसलिए इसका देना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, इसका ना देना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ये उसको समझा देना ना, ये एक तो तरबियत का हिस्सा भी है और उससे उसकी ज़हनी तस्कीन भी हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये एक हल है कि उसकी जो गैर ज़रूरी मतलब मांगे हैं, तलब है, उनसे कैसे निपटा जाए, और इससे शायद वो ज़हनी तौर पे भी काफ़ी सुकून में रहेगा। एक 10 साल का बच्चा। हाँ जी रहमान, मेरा ख्याल है कि बच्चे को ना जिम्मेदारी सिखानी चाहिए उसकी अपनी, उसको जिम्मेदार बनाएं हर चीज़ का। ये ना करें कि पहले ही आप डिसाइड कर लें कि मैंने प्रॉपर्टी बनानी है अपने बच्चों के लिए, इसने तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ये तो अपने नसीब मैं ही कर दूँ इसके लिए कुछ, तो ठीक है। मतलब असल में वो खुद कर अपने लिए रहा होता है, लेकिन वो बच्चे पे थोप रहा होता है कि इसने कुछ करना है, इसके लिए मैं ही कुछ कर देता हूँ। उसको जिम्मेदारी सिखाएं कि ये तेरा जिम्मेदारी है, तूने शिकार करना सिखाएं, शिकार करना, बिल्कुल जी रिजवान भाई। मैं वही बात करूँगा कि सबसे पहले वो अपने आप को समझाए। हाँ, अच्छी चीज है कि बेहतरीन तो उसे सबसे पहले समझाना पड़ेगा, मतलब कि अब हमें यही करना है कि हमें अपने आप को समझाना है ताकि हम अगली नस्ल ठीक कर सकें। दूसरी चीज ये है कि हम इसे मतलब कि ये नहीं है, अब आपकी बात ठीक थी
کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنا جو ہے 0.01% مطلب کہ یہی کر سکتے کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے دیں. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ مطلب کہ خواہشات اب کیونکہ اس لیول تک پہنچ چکی ہیں, ہم انہیں مطلب کہ ختم نہیں کر سکتے, دبا سکتے ہیں, وہ بھی تربیت کے ذریعے اس کو بتا دیں. یہ میرے خیال میں بچوں اور والدین کو آپس میں جو فاصلے ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے, ان سے بات کرنی ہوگی, بڑی اچھی چیز, آپس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ باہر کا ان کا ریلیشن اسٹرانگ ہو, آپس میں بات ہونی چاہیے ان کی. جی کاشف بھائی وہی یار چیز, کوئی بڑی سائنس نہیں میرے پاس, مطلب یہ سارے پوائنٹ صحیح ہیں, مختلف پوائنٹس جو انہوں نے بتائے اسی کے اوپر ہوں میں. اور لیکن میں چونکہ ڈسکشن ختم ہو رہی ہے, کچھ نا میرے ذہن میں 2 چیزیں رکی تھی, ہم نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ, وہ نیکسٹ انشاءاللہ کرتے جائیں گے. لیکن یہ کہ ڈسکشن بیس ہی ہے, کچھ ہو سکتا ہے اس کا. دوسری جو میری چیز 1 منٹ ایڈ کرتا جاؤں, سکھانے والا کون ہوں گے؟ پیرنٹس. مجھے لگتا ہے اگر پیرنٹ اس طرح ایکٹ کریں گے نا, بچے خود بخود دیکھ کے سیکھ جائیں. بالکل, یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے. اچھا, سب سے جو مجھے لگتا ہے نا, سب سے پہلے نا, چونکہ اب تو جو ہو گیا نا, جو تو ہو گیا ہے نا, وہ تو ہو گیا ہے. جو ہم تک نسل پہنچ گئی ہے, یہ پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے, سب کی اصلاح کے لیے. مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو تربیت ہے, یہ تربیت جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ضروری کیوں ہے. سب سے پہلا کویسچن ہمیں خود سے کرنا پڑے گا. اور جب ہم وہ کویسچن کر لیں گے, میں ساتھ ہی اس کو راؤنڈ اپ بھی کر لوں گا, اور جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے نا, تو پھر ہمارے لیے اس کو ایکٹ کرنا نا, میرا خیال ہے آسان لگے گا. تو پھر اس کا جو نیکسٹ پروسیجر ہوگا وہ پھر وہی پروسیجر ہوگا کہ بچے کو 7 سال تک اپنا بادشاہ بنائیں. جی بالکل, خود اس کے غلام بن جائیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو 7 سال ہے, ٹھیک ہے, اس پہ سختی رکھیں, اس کو اپنا غلام بنائیں. اور پھر 14 سال کے بعد جو اس کا جو اسٹیٹس ٹائم ہے, اس کے بعد اس کو اپنا ایک مکمل مشیر کے طور پہ اسے اپنے ساتھ رکھیں. کہ سب سے پہلے ہمیں خود سمجھنا پڑے گا, سمجھنے کے بعد ہمیں اس پہ ایکٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور ہمیں اپنے عمل کے ساتھ بچوں کو دکھانا ہوگا کہ بھائی یہ کرنا ہے, مطلب یہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے, یہ بننا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ ہمارا انتظار کریں اور آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں. اپنے قریبی دار, اپنے رشتہ دار, اپنے جو عزیز و اقارب ہیں, جو آپ کے آس پاس رہنے والے ہیں, ان کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, محبتیں بانٹیں. اللہ حافظ.